सामईन कराम, आप सुन रहे हैं एक दिलचस्प आप बीती जिसका नाम है बुत शिकन मुजाहिद। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 15 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। मैं प्लेटफॉर्म पर एक आहनी सतून की ओट में खड़ा कमांडो खालिद को मुसाफिरों के हजूम में तलाश कर रहा था। इतने में किसी ने पीछे से आकर मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। मैंने चौंक कर देखा, वो कमांडो खालिद था। कहने लगा, यहाँ पुलिस के संतरी कुछ ज्यादा ही दिखाई देते हैं। हम प्लेटफॉर्म के गेट से नहीं निकलेंगे, कुछ फासला रखकर मेरे पीछे पीछे चले आओ। मैंने ऐसे ही किया। कमांडो खालिद प्लेटफॉर्म के आखिरी सिरे से उतरकर लाइनों लाइन चला जा रहा था। लगता था कि वो झांसी स्टेशन के हदूद अरबा से पूरी तरह वाकिफ है। मुझे अपने दूसरे मुजाहिद साथी जो साधुओं के भेष में थे कहीं नजर नहीं आ रहे थे। शायद वो स्टेशन से निकल गए थे। रेलवे लाइन जब स्टेशन की हदूद से जरा दूर निकलकर खेतों के दरमियान आ गई तो कमांडो खालिद रेल की पटड़ी से नीचे उतर गया। मैं उसके पीछे था। वो रुक गया और बाएं जानिब जिधर एक सड़क नजर आ रही थी उस तरफ देखने लगा। मैं उसके करीब चला आया। कहने लगा, देवगढ़ हम रेलगाड़ी से नहीं जाएंगे। देवगढ़ को ब्रांच लाइन जाती थी। कमांडो खालिद मुझे लेकर खेतों में चल पड़ा। कहने लगा, हम देवगढ़ तक लारी में सफर करेंगे। मैंने कहा, हमारे साथी मुजाहिद कहाँ हैं? उसने बड़े पुरएतमाद लहजे में कहा, हम अगरचा उन्हें नहीं देख रहे मगर वो हमें देख रहे हैं। जिस तरफ हम जाएंगे वो भी उसी तरफ आ जाएंगे। झांसी काफी बड़ा और फैला हुआ शहर था। शहर के आसपास बहुत आबादी थी। कारखाने थे जिनकी चिमनियां दूर से नजर आ रही थीं। एक टीले पर किला भी था। जमीन हमवार भी थी और ऊंची नीची भी थी। खेतों में कोई छोटी फसल उगी हुई थी। इधर उधर लोग चल रहे थे। सड़क पर भी काफी ट्रैफिक थी। मैं कमांडो खालिद से 6 कदम के फासले पर चल रहा था। जिस तरफ वो जाता था मैं भी उसी तरफ चल पड़ता था। झांसी रेलवे स्टेशन बहुत पीछे रह गया था। मुझे इस बात की बड़ी खुशी थी कि अभी तक मैं इंसानी शक्ल में ही था। मुझ पर सांप की शक्ल ने हमला नहीं किया था, ना ही किसी वक्त मुझे इस दौरान कोई चक्कर आया था। एक जगह बहुत सी लारियां खड़ी थी। मुसाफिर उनमें चढ़ उतर रहे थे। कमांडो खालिद लारी अड्डे के एक तरफ आ गया। कहने लगा, वो सामने वाली लारी देवगढ़ को जाएगी। पहले वो लारी में बैठा। फिर उसके 2-3 मिनट के बाद मैं भी दूसरी तरफ से होकर लारी में सवार हो गया। हम देवगढ़ पहुंच गए। यहाँ से हम एक बैलगाड़ी में बैठे और सुंबलपुर की तरफ चले। देवगढ़ और सुंबलपुर के दरमियान संथावली के जंगल में नाग मंदिर था, जिसका सबसे बड़ा पुजारी और महंत अय्याश देवगिरी था। बैलगाड़ी के सफर के दौरान मैंने अपने मुजाहिदों को साधुओं के भेष में एक तरफ खेतों में जाते देखा। मैंने कमांडो खालिद से कहा, वो लोग आ गए हैं। कमांडो खालिद ने मुझे खामोश रहने का इशारा किया। वो नहीं चाहता था कि गाड़ी बान हमारी बातें सुने। मुजाहिद साधुओं की टोली खेतों में जाते जाते एक तरफ दरख्तों में नजरों से ओझल हो गई। सड़क पर एक कुआं था। वहां गाड़ी बान ने गाड़ी रोक दी। यहाँ से नाग मंदिर जंगल में एक कोस के फासले पर था। हम गाड़ी से उतर गए। कमांडो खालिद कहने लगा, क्या हम ठीक रास्ते पर हैं? मैंने कहा, बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। सामने संथावली का जंगल है, नाग मंदिर उसी जंगल में है। हम जंगल की तरफ चलने लगे। धूप निकली हुई थी मगर अब दिन का तीसरा पहर हो गया और धूप मांद पड़ने लगी थी। जहां से संथावली के जंगल की झाड़ियां और दरख्त शुरू होते थे वहां जाकर कमांडो खालिद रुक गया। वो मुझे साथ लेकर एक जगह दरख्तों की ओट में बैठ गया। कहने लगा, यहाँ से हमें अपने मुजाहिदों को साथ लेकर चलना होगा। ये बताओ कि नाग मंदिर यहाँ से किस सिमत को है? मैंने इस जंगल को पहचान लिया था। एक तरफ जिधर छोटे छोटे जंगली झाड़ियों वाले टिब्बे थे, इशारा करके कहा, इन टिब्बों के पीछे बड़े तालाब के पास। उसने दूसरा सवाल किया, ये बदमाश पुजारी देवगिरी रात को कहाँ सोता है? मैंने उसे बताया कि वो नाग मंदिर के अंदर ही अपने शानदार कमरे में सोता है और हर रात उसकी मनपसंद देवदासी या नर्तकी उसके साथ होती है। कमांडो खालिद ने कहा, आज की रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात होगी। इतने में हमारे साथी मुजाहिद भी आ गए। वो साधु बने हुए थे। आते ही वो हमारे पास दरख्तों के दरमियान बैठ गए। एक मुजाहिद ने कमांडो खालिद से कहा, कमांडर तुम ठीक हो? उसने जवाब दिया, अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं, असला वगैरह सब ठीक है।
مجاہد نے جواب دیا، بالکل ٹھیک ہے کمانڈر۔ کمانڈو خالد کہنے لگا، کرمداد ناگ مندر کے پہلے گیٹ تک ہمیں گائیڈ کرے گا؟ بقول کرمداد کے ناگ مندر کے دو گیٹ ہیں۔ پہلا گیٹ جو پرانا ہے، ناگ مندر کی عقبی دیوار میں ہے۔ دوسرا گیٹ سامنے کی جانب ہے جو نیا نیا تعمیر ہوا ہے۔ ایک اور مجاہد نے پوچھا، سر ہمیں کیا حکم ہے؟ کمانڈو خالد نے کہا، تم میں سے ایک مجاہد ہمارے ساتھ جائے گا، باقی لوگ پرانے گیٹ کے پاس چھپ کر بیٹھیں گے۔ ٹھیک ہے سر۔ میں ان لوگوں کو لے کر وہاں سے آگے بڑھا۔ ناگ مندر کے گرد و نواح میں پہنچتے پہنچتے شام ہو گئی۔ اندھیرا درختوں میں اترنے لگا۔ دور سے ہمیں مندر کی روشنیاں دکھائی دیں۔ میں نے کمانڈو خالد کو دکھایا کہ مندر کا پرانا گیٹ کس طرف ہے اور نیا گیٹ کس طرف۔ اس نے ایک مجاہد اپنے ساتھ لیا اور باقی مجاہدوں سے کہا کہ تم لوگ پرانے گیٹ کے قریب کسی جگہ چھپ جاؤ۔ ہمارے سگنل کا انتظار کرنا، اگر تمہاری ضرورت پڑی تو میں تمہیں مخصوص آواز کا سگنل دوں گا۔ انہوں نے آپس میں کوئی خاص سگنل مقرر کر رکھے تھے۔ میں، کمانڈو خالد اور مجاہد مندر کے نئے گیٹ کی طرف چل پڑے۔ باقی مجاہد سادھوؤں کے بھیس میں مندر کے پرانے گیٹ کی طرف روانہ ہو گئے۔ نئے گیٹ کے قریب ہی پجاری دیوگری کا کمرہ تھا۔ یہ کمرہ میں نے دیکھا ہوا تھا۔ ہمیں اس طرف جانا تھا، ہمارا ٹارگٹ وہی تھا۔ ہم نے زیادہ اسلحہ اپنے ساتھ نہیں لیا تھا، ہمارے پاس صرف ایک سائلنسر والا پستول اور 4 ہینڈ گرنیڈ ہی تھے۔ ہینڈ گرنیڈ ایمرجنسی کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تھے، ورنہ ہمیں سائلنسر لگے پستولوں سے ہی اپنے مشن کو آخر تک پہنچانا تھا۔ کمانڈو خالد نے بتایا تھا کہ ہمیں مندر کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا، یہ ہندوؤں کی عبادت کی جگہ ہے۔ ہمیں صرف ایک آدمی سے بدلہ لینا ہے اور اگر اس کے باڈی گارڈ راستے میں حائل ہوئے تو انہیں بھی ختم کرنا ہے۔ جب ناگ مندر کا نیا گیٹ کچھ دور دکھائی دینے لگا تو ہم لوگ وہیں ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گئے۔ یہاں ہمیں رات گہری ہو جانے کا انتظار کرنا تھا۔ جب پجاری دیوگری ناگ مندر کی پوجا پاٹ سے فارغ ہو کر اپنے کمرے میں آ جاتا تھا، مندر کی طرف سے بھجن کیرتن کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہم خاموشی سے چھپ کر بیٹھے رہے۔ رات گزرتی چلی گئی۔ جب مندر کا بھجن کیرتن ختم ہوا اور ہر طرف خاموشی چھا گئی اور مندر کے نئے گیٹ کے اوپر جلنے والا بڑا بجلی کا بلب بجھا دیا گیا تو کمانڈو خالد نے اپنی گھڑی پر نگاہ ڈالی اور بولا، رات کے 12:15 کا وقت ہو گیا ہے، کیا خیال ہے تمہارا؟ میں نے کہا، ہمیں 1 گھنٹہ مزید انتظار کر لینا چاہیے۔ اس وقت تک پجاری دیوگری اپنے کمرے میں ضرور پہنچ چکا ہوگا۔ ہم مزید 1 گھنٹہ وہیں بیٹھے رہے۔ جب رات کا ٹھیک 1:15 بج گیا تو میں نے کمانڈو خالد سے کہا، ٹائم ہو گیا ہے۔ اس نے پستول نکال کر کہا، چیک ایمونیشن۔ میں اور مجاہد دونوں نے اپنے اپنے پستول نکال کر چیک کیے۔ مجاہد کے پاس 4 ہینڈ گرنیڈ بھی تھے۔ کمانڈو خالد نے اسے حکم دیا، میرے حکم پر گرنیڈ پھینکنا، میرے حکم کے بغیر مت پھینکنا۔ اس نے کہا، یس کمانڈر۔ کمانڈر خالد میری طرف متوجہ ہوا، کرمداد تم ہمیں پجاری کے کمرے تک گائیڈ کرو گے۔ پھر اس نے اپنے مجاہد کو حکم دیا، تم 10 قدموں کے فاصلے پر ہمارے پیچھے رہو گے، میرے اشارے پر آگے آؤ گے۔ یس کمانڈر۔ اپنے اپنے پستول ہمارے ہاتھوں میں تھے۔ میں آگے آگے چلنے لگا۔ درختوں میں اندھیرا تھا۔ میں اس راستے سے اچھی طرح واقف تھا۔ جمیلہ کی تلاش میں ایک بار یہاں آ چکا تھا۔ میں انہیں مندر کے دھرم شالہ کی دیوار کے پیچھے سے ہوتا ہوا پجاری کے کمرے کی دیوار کے بالکل سامنے شریفے کے درختوں کے درمیان لے آیا۔ یہاں سے میں نے خالد کو کمرے کی ایک کھڑکی دکھائی جہاں روشنی ہو رہی تھی۔ میں نے کہا، یہ پجاری کا کمرہ ہے، یہاں وہ رات کو شراب بھی پیتا ہے اور داد عیش بھی دیتا ہے۔ کمانڈو خالد نے پوچھا، کمرے کا دروازہ کس طرف ہے؟ دوسری طرف انار کے درختوں کے درمیان سے گزر کر سامنے آ جاتا ہے۔ وہاں رات کو پجاری کے 2 باڈی گارڈ موجود ہوتے ہیں جو مسلح ہوتے ہیں۔ کمانڈو خالد نے اپنے مجاہد کو پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور وہ میرے ساتھ شریفے کے 5-6 فٹ اونچے جھاڑی نما درختوں کے درمیان میں سے ہوتا ہوا پجاری کے کمرے کے عقب میں آ گیا۔ یہاں ہمیں پجاری کے کمرے کے دروازے پر جلتا بلب نظر آ رہا تھا۔ اس کی روشنی میں 2 آدمی بینچ پر بیٹھے سگریٹ پی رہے تھے اور باتیں بھی کر رہے تھے۔ میں نے کمانڈو خالد سے کہا، یہ دروازہ کمرے کی ڈیوڑی کا دروازہ ہے، یہ رات کو اندر سے بند کر دیا جاتا ہے۔ ڈیوڑی میں پجاری کے خاص کمرے کا دروازہ ہے، ظاہر ہے وہ بھی اندر سے بند ہوگا، ہمیں ان دونوں دروازوں کو کھلوانا ہوگا۔ کمانڈو خالد بولا، یہ بھی ہو جائے گا۔
پہلے ان دونوں گارڈز کو ٹھکانے لگانا ہے۔ اس نے اپنے مجاہد کو اشارہ کیا۔ مجاہد کے ہاتھ میں بھی پستول تھا جس پر سائلنسر لگا ہوا تھا، جس کی وجہ سے فائر کے دھماکے کی آواز نہیں ہوتی تھی۔ وہ اشارہ ملتے ہی دائیں جانب اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ میں نے کمانڈو خالد سے کہا، یہاں ہم پستول کا فائر نہیں کریں گے۔ میں نے کمانڈو چاقو نکال کر اسے دکھایا اور کہا، میں انہیں بڑی آسانی سے ذبح کر لوں گا۔ کمانڈو خالد کچھ کہنے لگا تو میں نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور اس کے کندھے کو ذرا سا دبا کر بائیں جانب جھک کر چلنے لگا۔ کمانڈو خالد بھی میرے ساتھ اسی طرح چلنے لگا۔ پجاری کے مکان کے دروازے سے کوئی 20 فٹ کے فاصلے پر دائیں جانب ہو کر ہم الگ الگ ہو کر انار کے درختوں میں چھپ گئے۔ ہمیں دونوں پہرے دار پجاریوں کی باتیں کرنے کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ مجھے سگریٹ کی بو آئی جس میں چرس کی بدبو بھی شامل تھی۔ دونوں پہرے دار چرس پی رہے تھے۔ اس حالت میں وہ بڑی آسانی سے میرا شکار بن سکتے تھے۔ میں نے جیب سے پتھر کا ایک بڑا ٹکڑا نکال کر زور سے اس کے سر سے آگے پھینک دیا۔ پتھر کا یہ ٹکڑا میں نے اسی مقصد کے لیے اپنی جیب میں ڈال رکھا تھا۔ پتھر گرنے سے شور پیدا ہوا تو ایک پہرے دار نے اس طرف دیکھا، کون ہے بے ادھر؟ دوسرا بولا، کوئی بلی کتا ہوگا۔ پہلے نے کہا، ارے نہیں رے، مجھے تو کوئی باہر کا آدمی لگتا ہے۔ میں حیران ہوا کہ اس نے یہ کیسے اندازہ لگا لیا۔ میں فوراً الرٹ ہو گیا۔ کمانڈو خالد مجھ سے تھوڑے سے فاصلے پر جھاڑیوں میں چھپا بیٹھا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ ہمارا مجاہد ساتھی بھی ہمارے آس پاس ہماری حفاظت کے لیے موجود ہے۔ پہلے والا پجاری جس نے کندھے پر دو نالی بندوق لٹکا رکھی تھی اٹھ کر ہماری طرف آیا۔ وہ چرس کے نشے میں تھا۔ اس نشے کی وجہ سے اسے اتنا بھی یاد نہ رہا کہ اگر وہ کسی باہر کے آدمی کو پکڑنے آیا ہے تو اسے بندوق اپنے ہاتھوں میں رکھنی چاہیے۔ وہ بولا، کون ہے بے ادھر؟ اور ہمارے بالکل قریب آ گیا۔ میں ایک طرف ہو کر ایک زاویے پر بیٹھ گیا۔ میں نے کمانڈو خالد کو اشارہ کیا کہ میں اس کو سنبھال لوں گا۔ جہاں ہم چھپے ہوئے تھے وہاں اندھیرا تھا۔ وہ آدمی جو دبلا پتلا سا تھا میرے بالکل قریب کوئی 2 فٹ کے فاصلے پر کھڑا اندھیرے میں ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا اور صاف لگ رہا تھا کہ وہ نشے کی حالت میں ہے۔ اس نے وہیں سے اپنے ساتھی کو آواز دی، ارے مونگیا رے، یہاں تو کوئی بھی نہیں رے، اور خود ہی ہنسنے لگا۔ دوسرے پہرے دار پجاری نے دور ہی سے آواز دی، ارے آ جائیو واپس رے، تو پاگل ہو گیا ہے نشے میں۔ جیسے ہی پجاری واپس مڑنے لگا میں اس کی گھات میں تھا۔ کمانڈو چاقو میرے سیدھے ہاتھ میں تھا۔ میں نے اچھل کر بائیں ہاتھ سے اس کے منہ کو پوری طاقت سے بند کر دیا تاکہ کوئی آواز نہ نکل سکے، اور دائیں ہاتھ میں پکڑا ہوا چاقو ایک جھٹکے کے ساتھ اس کے حلق پر پھیر دیا۔ اس کا نرخرا بولنے لگا۔ میں نے اسے پرے گرا دیا۔ اس کمبخت کے نرخرے سے کچھ زیادہ ہی آوازیں نکلنے لگیں۔ ان آوازوں کو سن کر دوسرا پہرے دار کھڑا ہوا اور بولا، ارے مونگیا، کیا ہوا رے؟ جیسے ہی وہ آگے بڑھ کر انار کے درختوں کے اندھیرے میں آیا، اسے ہمارے مجاہد نے وہیں دبوچ لیا۔ میں نے اسے زمین پر اس طرح گرتے دیکھا جس طرح درخت کا کٹا ہوا ٹہن گرتا ہے۔ ہمارا مجاہد اس کے ساتھ ہی اندھیرے میں روپوش ہو گیا۔ کمانڈو خالد نے بھی یہ منظر دیکھ لیا تھا۔ اس نے منہ سے ہلکی سی سیٹی کی آواز نکال کر مجھے دروازے کی طرف بڑھنے کا سگنل دیا۔ ہم دروازے کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ مشکل یہ تھی کہ ہم پر دروازے کے اوپر جلتے بلب کی سیدھی روشنی پڑ رہی تھی۔ دروازہ اندر سے بند تھا، ہمارے پاس وقت نہیں تھا۔ میں نے دروازے پر دستک دی۔ دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تو کمانڈو خالد میرا بازو پکڑ کر مجھے روشنی سے انار کے درختوں کی تاریکی میں لے گیا۔ اس نے سرگوشی میں کہا، اس طرح کام خراب ہو جائے گا، ہمیں کوئی دوسرا راستہ تلاش کرنا ہوگا۔ میں نے سرگوشی میں جواب دیا، دوسرا راستہ کوئی نہیں ہے، پجاری کا کمرہ دوسری منزل پر ہے۔ پجاری کی کمرے کی کھڑکی ہمیں نظر آ رہی تھی۔ کمانڈو خالد نے آہستہ سے کہا، میرے ساتھ آؤ۔ ہم کھڑکی کے عین نیچے آ گئے۔ وہاں لوہے کا ایک پائپ دیوار کے ساتھ چمٹا اوپر چھت سے نیچے آ رہا تھا۔ شاید یہ بارش کے پانی کے نکاس کے لیے لگایا گیا تھا۔ کمانڈو خالد نے آگے بڑھ کر پائپ کا جائزہ لیا۔ یہاں دیوار کی اوٹ تھی، ہم روشنی میں نہیں تھے۔ میرے دیکھتے دیکھتے کمانڈو خالد نے پائپ پر اپنے ہاتھ اور پاؤں جمائے اور اوپر چڑھنا شروع کر دیا۔ میں بھی اس کے پیچھے پائپ کو پکڑ کر اوپر چڑھنے کی کوشش میں لگ گیا۔ پائپ کے ساتھ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر کلپ لگے ہوئے تھے، یہاں ہم اپنے پاؤں ٹکا سکتے تھے۔ خالد آگے تھا۔ وہ کھڑکی کے پاس جا کر رک گیا۔ کھڑکی کھلی تھی، آگے باریک سا پردہ گرا ہوا تھا۔ کمانڈو خالد نے اندر جھانک کر دیکھا۔
اور پھر کمال جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ کمرے کے اندر کود گیا۔ میں سمجھ گیا کہ کمرہ خالی تھا۔ میں بھی پائپ کو پکڑ پکڑ کر اوپر آیا اور کھڑکی میں سے جھانک کر دیکھا۔ کمانڈو خالد نے ہاتھ ہلا کر مجھے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ میں بھی کھڑکی سے اندر کود گیا۔ کمرہ چھوٹا سا تھا اور وہاں کوئی انسان نہیں تھا۔ کچھ بوریاں اور پرانا فرنیچر ادھر ادھر پڑا تھا۔ میں نے کمانڈو خالد کے کان میں سرگوشی کی۔ میرے خیال میں پجاری دیو گری کا یہی کمرہ تھا۔ اس نے سرگوشی میں کہا، یہاں کوئی نہیں ہے، آگے چلتے ہیں۔ کمرے میں ایک اور دروازہ تھا جو بند تھا۔ ہم اس دروازے کے قریب گئے تو دوسری طرف سے ہلکی آوازیں سنائی دیں، ایک مرد اور ایک عورت کی آوازیں۔ عورت سسکیاں بھرتے ہوئے کچھ کہہ رہی تھی جو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ مرد کے ڈانٹنے کی آواز آئی۔ ہم دروازے میں کسی درز کو تلاش کر رہے تھے۔ آخر ایک جگہ چھوٹا سا سوراخ مل گیا۔ میں نے سوراخ کے ساتھ آنکھ لگا کر دیکھا۔ دوسرے کمرے میں ایک پلنگ بچھا تھا جس پر بڑا پجاری دیو گری نیم دراز تھا۔ اس نے پہلو میں ایک عورت کو لٹا رکھا تھا جس کے بال کھلے تھے اور جسم کے گرد ایک چادر لپٹی ہوئی تھی۔ چادر میں اس کا عریاں بدن جگہ جگہ سے دکھائی دے رہا تھا۔ بھارت کے اس علاقے میں موسم ایسا سرد نہیں تھا جیسا دلی اور بھوپال میں تھا۔ میں نے کمانڈو خالد کو یہ منظر دکھایا اور اس کے کان میں کہا، یہی ہمارا ٹارگٹ پجاری دیو گری ہے۔ عورت سہمی ہوئی تھی اور ڈرتے ڈرتے سسکیاں بھر رہی تھی۔ صاف لگ رہا تھا کہ عیاش پجاری کے آدمی اس عورت کو کسی گاؤں سے اٹھا کر لے آئے ہیں۔ کمانڈو خالد نے پیچھے ہٹ کر دروازے کو ذرا سا اندر کو دبایا۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ پستول ہمارے ہاتھوں میں تھے۔ میں نے کمانڈو خالد کے کان کے قریب منہ لے جا کر کہا، تم ایک طرف ہٹ جاؤ، یہ میرا شکار ہے۔ کمانڈو خالد دروازے کی ایک جانب ہو کر بیٹھ گیا۔ میں نے دروازے پر دستک دی۔ پہلی ہی دستک میں اندر سے پجاری دیو گری نے کرخت آواز میں پوچھا، کون ہے؟ میں نے آواز میں عاجزی پیدا کرتے ہوئے کہا، مہاراج، میں ہوں مونگیا۔ میں نے ایک پہرے دار کو مونگیا کے نام سے اپنے ساتھی کو پکارتے سنا تھا۔ اندر سے دیو گری نے اور زیادہ غصیلی آواز میں کہا، یہاں کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا، مہاراج، بڑے سوامی مہاراج بھوپال سے آئے ہیں، وہ نیچے ڈیوڑی میں کھڑے ہیں۔ مجھے بڑے پجاری کے بڑبڑانے اور گالیاں دینے کی آواز آئی۔ پھر دروازے کی طرف بڑھتے قدموں کی آواز آئی۔ میں نے کمانڈو خالد کو الرٹ کیا اور پستول کا رخ دروازے کی طرف کر دیا۔ اندر سے کنڈی اتری، پھر دروازے کا ایک پٹ کھلا۔ میرے سامنے میری عزت سے کھیلنے والا میرا دشمن کھڑا تھا۔ میری شکل دیکھ کر اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ آواز نکالنے ہی والا تھا مگر میں نے اسے اتنی مہلت نہیں دی۔ میرے پستول کی نالی میں سے یکے بعد دیگرے دو گولیاں نکلیں۔ ایک گولی اس کے دل میں سے اور دوسری اس کی کھوپڑی کو چیرتی ہوئی دوسری طرف نکل گئی۔ پجاری دھڑام سے آگے کو گر پڑا۔ کمانڈو خالد اور میں جلدی سے کمرے میں گھس گئے۔ پلنگ پر لیٹی عورت خوف کے مارے کانپ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، یہاں دوسرے آدمی کہاں ہیں؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ خوف کے مارے اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ میں نے کمانڈو خالد کی طرف دیکھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، نکل چلو، ہم نے ٹارگٹ مار لیا ہے۔ میرا خیال تھا کہ شاید ساتھ والے کمرے میں اس بدماش کے دوسرے ساتھی بھی ہوں گے اور ہم ان کا بھی کام تمام کرتے جائیں، لیکن کمانڈو خالد مزید خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ اس کی وجہ ظاہر تھی کہ ہم جس شخص کو ہلاک کرنے آئے تھے اس کی لاش دروازے میں پڑی تھی۔ ہم دوڑ کر دوسرے کمرے میں آ گئے۔ وہاں سے ہم پائپ کے ذریعے نیچے اترنے لگے۔ خدا جانے وہ کون تھا جس نے ہم دونوں کو پائپ کے ذریعے دیوار سے اترتے دیکھ لیا۔ ایک آواز ایک طرف سے آئی، کون ہو تم؟ ہم ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہ رکے اور نیچے اترنے کے بجائے ہم نے پائپ چھوڑ دیا اور نیچے چھلانگیں لگا دیں۔ ہم آدھے سے زیادہ نیچے اتر چکے تھے۔ نیچے گرتے ہی ہم وہیں بیٹھ گئے۔ دوسری بار کسی کی ہماری طرف تیز دوڑنے کی آواز آئی۔ اس کے بعد ایسی آواز آئی جیسے کوئی نیچے گر پڑا ہو۔ اس کے ساتھ ہی خاموشی چھا گئی۔ درختوں کے اندھیرے میں سے ایک انسانی سایہ جھک کر چلتا ہوا ہماری طرف بڑھا۔ میں پستول کا فائر کرنے ہی والا تھا کہ کمانڈو خالد نے میرا ہاتھ نیچے کر دیا اور منہ سے ایک خاص قسم کی سیٹی کی ہلکی سی آواز نکالی۔ ایسی ہی آواز اس طرف سے بھی آئی تھی جس طرف سے انسانی سایہ ہماری طرف بڑھ رہا تھا۔ پھر ایک آدمی دبے پاؤں چلتا ہمارے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ یہ اپنا مجاہد تھا۔ اس نے سرگوشی میں کہا، میں نے اسے ختم کر دیا ہے۔ کمانڈو خالد نے پوچھا، کوئی اور آدمی تو نہیں؟ اس طرف تو نہیں سر۔ کمانڈو خالد نے میرا بازو پکڑ کر کہا، کرمداد اب واپس چلو۔
हम जिस तरफ से आए थे उसी तरफ को वापस चल पड़े। हमारा मिशन कामयाबी से मुकम्मल हो गया था। ये कोई ऐसा मुश्किल मिशन भी नहीं था। एक अकेले आदमी को कैफिर किरदार तक पहुंचाना था। वो आदमी कोई कमांडो टाइप का नहीं था, मुसल्ला भी नहीं था। बड़ी आसानी से उसे मार लिया था। फायर का धमाका भी नहीं हुआ था कि वहां दूसरे पुजारी बेदार हो जाते। अगर बेदार हो भी जाते तो वहां के पुजारी महादेव के आश्रम की तरह मुसल्ला नहीं थे। हमारे कमांडो मुजाहिद इलाके में मौजूद थे, वो उन्हें आसानी से काबू कर सकते थे। हमारे पास काफी असला था। रात की तारीकी में हम संथावली के नाग मंदिर की हदूद से बाहर निकल आए। उस मंदिर में महादेव के आश्रम वाले मंदिर की तरह जहरीले सांप रात को घूम फिर कर पहरा नहीं देते थे। उनका खतरा भी नहीं था। सांप मुझे तो कुछ नहीं कह सकते थे, वो तो मेरे जिस्म से निकलने वाली बू से दूर भाग जाते थे। कमांडो खालिद ने यहाँ एक मीटिंग की और अपने मुजाहिद साथियों को हुक्म दिया कि वो अलग होकर कल शाम तक झांसी रेलवे स्टेशन के मुसाफिर खाने में पहुंच जाएं। वो हुक्म पाकर चले गए। कमांडो खालिद ने मुझे कहा, इस वक्त हमें देवगढ़ स्टेशन तक कोई बैलगाड़ी नहीं मिलेगी, हमें पैदल ही जाना होगा। तुम तैयार हो? मैंने कहा, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। हम खेतों में से गुजरती एक पगडंडी पर हो गए। रात की तारीकी चारों तरफ फैली हुई थी। मैंने कहा, कमांडर, हमारा दूसरा मिशन इतना आसान नहीं होगा। वो कहने लगा कि अगले मिशन के लिए हमें बाकायदा एक मंसूबा बनाना पड़ेगा। मैंने कहा, अगर हम मुजाहिद साथियों को भी साथ ले गए तो वो जहरीले सांपों और आदमखोर दरख्तों से अपने आप को बचा नहीं सकेंगे। मेरा मशवरा यही है कि हम अपने मुजाहिदों को खूनी जंगल से बाहर ही किसी जगह बिठा दें और हम दोनों आगे जाएं। मेरे जिस्म की बू सांपों और मगरमच्छों वगैरह को मेरे करीब नहीं आने देंगी, जिसकी वजह से तुम भी महफूज हो जाओगे। कमांडो खालिद बोला, तुम उस टारगेट को देख चुके हो। अगर तुम समझते हो कि हम दोनों वहां अपना मिशन कामयाबी से पूरा कर सकेंगे तो हम अपने साथियों को पीछे बिठा जाएंगे। हम रात की तारीकी में चलते जा रहे थे। यह जंगल का इलाका नहीं था, खेत थे, कहीं झाड़ियों वाला मैदान आ जाता था। हम चलते चलते देवगढ़ पहुंच गए। वहां से हमें रात के पिछले पहर 3 बजे एक मुसाफिर ट्रेन मिली जो झांसी जा रही थी। झांसी रेलवे स्टेशन के मुसाफिर खाने में हमारे साथी मुजाहिद साधुओं के भेष में हमारा इंतजार कर रहे थे। कमांडो खालिद ने हमारे साथियों को इशारे से बताया कि हम भोपाल जा रहे हैं। भोपाल से आगे जनूब की तरफ हम दोनों अपने टारगेट की तरफ जाएंगे। मुजाहिद साथी जो एक हमारे पास आया था हिदायत लेकर चला गया। हमने दोपहर का खाना खाया। थर्ड क्लास का मुसाफिर खाना था, वहां पुलिस के संतरी नहीं थे। भोपाल को जाने वाली गाड़ी तीसरे पहर रवाना होने वाली थी। तीसरे पहर हम झांसी से भोपाल की तरफ रवाना हो गए। हम आधी रात के बाद भोपाल पहुंचे और अलग अलग स्टेशन से बाहर निकले। एक जगह से एक रिक्शे में बैठकर अपने खुफिया ठिकाने से काफी दूर रिक्शे को छोड़ दिया। खुफिया ठिकाने पर पहुंचकर हम दोनों सो गए। दूसरे रोज हमने महादेव आश्रम पर कमांडो अटैक के बारे में प्लानिंग शुरू कर दी। मैंने कमांडो को आलोप नगर की खंडरनुमा इमारतों के सारे हदूद अरबा का नक्शा समझा दिया। महादेव के आश्रम के बारे में भी पूरी तफसील से बताया। कमांडो खालिद एक एक पॉइंट पर बार बार गौर करता और मुझसे मालूमात हासिल करता रहा। उस रोज आसमान पर सुबह ही से बादल छाना शुरू हो गए थे। कमांडो खालिद ने कहा कि हो सकता है रात को बारिश हो जाए। बारिश में आश्रम की इमारत के इर्द गिर्द बारूदी सुरंगें और टाइम बम लगाने में दुश्वारी होगी। मैंने कहा, इस सूरत में हम अपने कमांडो ऑपरेशन को एक दिन और आगे डाल देंगे। मगर शाम के वक्त बादल जिधर से आए थे उसी तरफ चले गए और आसमान साफ हो गया। हमने ज़रूरी तैयारियां मुकम्मल की। दो मुजाहिदों को ज़रूरी गोला बारूद लेकर हमने खूनी जंगल की सरहद की तरफ साथ जाना था। उससे आगे मुझे और कमांडो खालिद को अकेले ही आलोप नगर और आश्रम तक सफ़र करना था। हमने 6 बारूदी सुरंगें, 12 टाइम बमों की बारूदी स्टिकें जो बंडलों की शक्ल में थीं और 8 हैंड ग्रेनेड अपने साथ ले जाने थे। इस तमाम असले को अच्छी तरह चेक करने के बाद हमने प्लास्टिक के एक थैले में डालकर एक तरफ रख दिया। हमारे पास एक एक पिस्तौल, कमांडो चाकू और एक एक स्टेन गन ही काफ़ी थी। जैसे ही शाम का अंधेरा ज़रा गहरा हुआ तो हम अपने खुफिया ठिकाने से निकल पड़े। मैं और कमांडो खालिद एक स्कूटर पर सवार होकर वहां से रवाना हुए थे। हमें चौखंबा गांव जाना था। वहां से आगे महादेव के आश्रम को जाने वाला खूनी जंगल शुरू हो जाता था। रात अभी ज्यादा गहरी नहीं थी कि हम चौखंबा गांव पहुंच गए। स्कूटर को हमने एक जगह झाड़ियों में छुपा दिया और पैदल ही झाड़ झंकार वाले मैदान में से गुजरने लगे।
دور خونی جنگل کے درختوں کی قطار نظر آ رہی تھی۔ آسمان پر تارے چمک رہے تھے۔ خونی جنگل کی سرحد پر آ کر ہم رک گئے۔ ہمارا ساتھی مجاہد پہلے سے وہاں پر موجود تھا۔ ہم نے اس سے اسلحے کا تھیلا لے لیا۔ میں نے تھیلا اپنے کاندھے سے لٹکا لیا، مجاہد کو واپس بھیج دیا۔ یہاں میں نے کمانڈو خالد کو وہ ہدایات دیں جو خونی جنگل میں داخل ہونے سے پہلے اس کے گوش گزار کرنا بہت ضروری تھی۔ میں نے اسے کہا، کمانڈر، اب ہم خونی جنگل میں داخل ہو رہے ہیں۔ تمہیں ہر حالت میں میرے بالکل ساتھ رہ کر چلنا ہوگا۔ جہاں میں کہوں رک جانا، جہاں میں کہوں بیٹھ جانا، مجھ سے ایک قدم بھی دور مت ہونا۔ جہاں کوئی دلدل آئی میں تمہیں پہلے خبردار کر دوں گا۔ کمانڈو خالد بڑے غور سے میری ہدایات سنتا رہا، کہنے لگا، میں تمہاری ہدایات پر عمل کروں گا۔ ہم نے بسم اللہ پڑھی، خدا سے اپنے مشن کی کامیابی کی دعا مانگی اور خونی جنگل میں داخل ہو گئے۔ جنگل میں تاریکی تھی، کمانڈو خالد بالکل میرے ساتھ لگ کر چل رہا تھا۔ ابھی درخت اتنے گنجان نہیں تھے، مگر اندھیرے میں غور سے دیکھ دیکھ کر راستہ تلاش کرنا پڑ رہا تھا۔ کوئی آدھ گھنٹہ چلتے رہنے کے بعد پہلی دلدل آئی۔ میں نے دور ہی سے دلدل کی خاص بو سونگھ لی۔ میں نے کمانڈو خالد کو خبردار کیا، آگے خوفناک دلدل ہے، تم اب میرے پیچھے پیچھے چلو۔ اس نے ایسے ہی کیا۔ کمانڈو خالد اندھیرے میں غور سے دلدل کو دیکھ رہا تھا، جو چھوٹے سے سیاہ کھیت کی طرح تھی۔ وہ کہنے لگا، دلدل اوپر نیچے ہو رہی ہے۔ میں نے کہا، یہ سب سے زیادہ ہلاکت خیز دلدل ہے۔ کوئی آدمی یا جانور اس میں گر جائے تو اس کے باہر نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم وہاں سے مزید آگے چل پڑے۔ جیسے جیسے ہم آگے بڑھ رہے تھے، جنگل کے درخت قریب قریب ہوتے جا رہے تھے۔ اچانک ایک جگہ سے مجھے تین چار سانپوں کی خوفناک پھونکاریں سنائی دیں۔ کمانڈو خالد بھی رک گیا۔ میں نے کہا، کمانڈر چلتے رہو، رکنا بالکل نہیں، میرے ساتھ لگ کر چلو، یہ سانپ ہمارے قریب نہیں آئیں گے۔ رات کی تاریکی میں سانپ ہمیں دکھائی نہیں دے رہے تھے، مگر ان کی پھونکاروں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ ہم سے زیادہ دور نہیں۔ ہم آگے بڑھتے گئے، سانپوں کی پھونکاریں پیچھے رہ گئیں۔ درختوں کی وجہ سے جنگل کا راستہ انتہائی دشوار گزار تھا۔ ایک جگہ کسی جانور کی لمبی سسکاری سنائی دی۔ کمانڈو خالد الرٹ ہو گیا۔ میں نے کہا، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں کمانڈر، یہ تالاب والے مگرمچھ ہیں۔ انہوں نے میرے جسم سے نکلنے والی بو محسوس کر لی ہے، یہ ہماری طرف نہیں آئیں گے۔ کمانڈو خالد کہنے لگا، میں حیران ہوں کہ بھوپال میں ایسا خطرناک خونی جنگل بھی موجود ہے۔ ہم نے اتنا ضرور سن رکھا تھا کہ مدھیہ پردیش میں جنگل کا ایک حصہ ہے جہاں شکاری بھی جاتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ میں نے کہا، یہی وجہ ہے کہ شیطان مہادیو نے اس جنگل میں ایک جگہ عیاشی کے لیے اپنا آشرم بنایا ہے۔ ادھر مدھیہ پردیش کی پولیس بھی آتے ہوئے خوف کھاتی ہے۔ کمانڈو خالد نے کہا، پولیس کو ضرور اس شیطان مہادیو نے اپنے ساتھ ملا لیا ہوگا، ورنہ وہ کبھی اتنی آزادی سے یہاں بیٹھ کر آس پاس کی عورتوں کی عزتوں سے نہیں کھیل سکتا۔ ایک دم سے ہمیں ایسی آواز آئی جیسے کسی نے ہنٹر ہوا میں لہرایا ہو۔ میں نے کمانڈو کو بازو سے پکڑ کر اپنے قریب کر لیا اور کہا، یہ آدم خور جھاڑیاں تھیں جو میرے جسم کی بو پا کر اوپر کی طرف چلی گئی ہیں۔ کمانڈو خالد اندھیرے میں اوپر درخت کی جھاڑیوں کو تکنے لگا، حیران ہو کر بولا، یہ باتیں ابھی تک میری سمجھ میں نہیں آئی۔ میں نے آگے قدم بڑھاتے ہوئے کہا، یہ کفر ہے، شرک ہے، میں تو اس میں پھنس گیا ہوں، تم اسے نہ ہی سمجھو تو اچھا ہے۔ گنجان درخت آہستہ آہستہ ایک دوسرے سے دور ہونے لگے تھے۔ اندھیرے میں ہمیں درختوں اور جھاڑیوں کے خاکے نظر آ رہے تھے۔ میں دل میں خدا سے دعا مانگ رہا تھا کہ ابھی مجھ پر سانپ کے منتروں کا حملہ نہ ہو۔ میں سانپ بن جانے کی صورت میں کمانڈو خالد کی اتنی مدد نہیں کر سکتا تھا جتنی مدد انسان کی حیثیت سے کر سکتا تھا۔ ہمیں صرف شیطان صفت مہادیو کو ہی ہلاک نہیں کرنا تھا، بلکہ اس کے سارے سارے کے سارے آشرم کو بارود سے اڑانا تھا، اور اس مشن کے لیے میرا انسانی شکل میں موجود رہنا بہت ضروری تھا۔ ابھی تک میرے سانپ کی شکل اختیار کرنے کے کوئی آثار نہیں تھے، نہ مجھے کوئی چکر آیا تھا اور نہ مجھے کسی بھی جگہ اپنے جسم کا بوجھ ہلکا ہوتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ جنگل کا گھنا پن ختم ہو گیا۔ ایک طرف سے بنمانس کے خر خر کرنے اور اپنا سینہ کوٹنے کی آواز آئی۔ کمانڈو خالد رک گیا۔ یہ کیسی آواز ہے؟ میں سمجھ گیا تھا کہ یہ بنمانس ہے جو جوگن مایا دیوی کا خامند بھی ہے، اور مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ چونکہ میرے جسم میں جوگن مایا دیوی کی بو بھی تھی تھوڑی تھوڑی شامل، اس لیے وہ مجھ پر حملہ نہیں کرے گا۔ جب میں نے کمانڈو خالد کو یہ بات بتائی تو وہ اور زیادہ حیران ہوا، کہنے لگا،
کیا یہاں عورتیں بنمانس سے بھی شادی کرتی ہیں؟ میں نے ہنس کر کہا، کمانڈر، یہاں سب کچھ ہوتا ہے۔ حیرانی تو مجھے اس بات کی ہے کہ میں یہاں کا رہنے والا نہیں، لیکن مجھے اس خونی جنگل کے سارے اسرار معلوم ہیں، جبکہ تم مدھیہ پردیش کے رہنے والے ہو اور تمہارے لیے یہ باتیں بالکل نہیں ہیں۔ وہ کہنے لگا، بھارت میں ہندو دھرم کی حکومت ہے اور یہ دھرم عجیب عجیب قسم کی دیو مالائی رسومات کا ملغوبہ ہے۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ لوگ کن کن چیزوں کی پوجا کرتے ہیں اور کیسی کیسی جنسی بے راہ روی کا شکار ہیں۔ بنمانس کی آوازیں ہم سے دور جا چکی تھیں۔ بنمانس کی موجودگی اس بات کی دلیل تھی کہ ہم آلوپ نگر کے کھنڈروں کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ میں نے کمانڈو خالد کو الرٹ کر دیا تھا کہ ہم ٹارگٹ کے قریب ہیں۔ اسلحے وغیرہ کا تھیلا اب اس نے اپنے کندھے پر ڈال رکھا تھا۔ مجھے وہ چبوترا نظر آیا جس پر سندھیا کی کٹیا تھی۔ میں نے کمانڈو خالد کو کٹیا دکھاتے ہوئے کہا، میں نے تم سے سندھیا نام کی ایک نرتکی کا ذکر کیا تھا نا؟ ہاں، وہ سامنے اس کی کٹیا ہے۔ یوں سمجھ لو کہ ہم ٹارگٹ پر پہنچ گئے۔ کیا سندھیا اپنی کٹیا میں ہوگی؟ کہیں وہ ہماری مخبری نہ کر دے۔ میں نے کمانڈو خالد کے اس خدشے کے اظہار پر کہا، سندھیا خود مہادیو کے خلاف ہے۔ اس نے میری بیوی کو اس جہنم سے نکلوانے میں میری بہت مدد کی تھی۔ وہ خود بھی اس جہنم سے نکلنا چاہتی ہے۔ وہ ہماری مخبری نہیں کرے گی، بلکہ اگر مل گئی تو وہ ہماری مدد کرے گی۔ ہم چبوترے پر چڑھ گئے۔ میں نے کمانڈو خالد کے کان میں کہا، ابھی بولنا نہیں، اور دبے پاؤں کٹیا کی طرف بڑھا۔ پستول میرے ہاتھ میں تھا۔ کٹیا کے دروازے پر وہی پرانا بوریا لٹک رہا تھا۔ میں نے آہستہ سے بوریا اٹھایا۔ کٹیا میں اندھیرا تھا۔ میں نے آہستہ سے سندھیا کو آواز دی، کوئی جواب نہ آیا۔ میں نے کمانڈو خالد کو منہ سے ہلکی سی سیٹی بجا کر آل کلیئر کا سگنل دیا۔ وہ دوڑ کر میرے پاس آیا۔ ہم کٹیا میں داخل ہوئے۔ میں نے ماچس جلائی۔ کٹیا خالی تھی۔ سندھیا کا تھوڑا بہت سامان پڑا تھا اور بستر بھی لگا ہوا تھا۔ کمانڈو خالد نے اسلحے کا تھیلا نیچے رکھ دیا۔ ہم بیٹھ گئے۔ میں نے مٹکے سے پانی نکال کر کمانڈو خالد کو بھی پلایا اور خود بھی پیا۔ وہ کہنے لگا، ہمارے لیے یہ جگہ بڑی مفید رہے گی۔ ہم یہاں سے اپنے کمانڈو آپریشن کا آغاز کریں گے۔ میں نے طاق میں رکھا ہوا تیل کا دیا روشن کیا اور کٹیا کے آگے بوریا اس طرح گرا دیا کہ دیے کی روشنی باہر نہیں جا سکتی تھی۔ ہم نے تھیلا کھول کر سارے اسلحے کو ایک بار پھر چیک کیا۔ کمانڈو منظر خالد نے اپنی گھڑی دیکھ کر کہا، ابھی رات کے 12:15 ہی بجے ہیں۔ میں نے اپنی اسٹین گن صاف کرتے ہوئے کہا، 1 بجے کے بعد یہاں کے ناگ مندر کا دروازہ بھی بند کر دیا جاتا ہے۔ خالد نے کہا، تعجب کی بات ہے کہ ابھی تک ہمیں یہاں کے سپیروں کی پلٹن کا کوئی فوجی گشت کرتا نظر نہیں آیا۔ میں نے اسے بتایا کہ اس سے آگے آلوپ نگر کے کھنڈر اور آشرم کی عمارتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ سپیرے فوجی اس طرف رات کو گشت لگاتے ہیں۔ ہمیں یہاں سے آگے بہت ہوشیار رہ کر چلنا ہوگا، کیونکہ کسی بھی جگہ پٹرول کرتے سپیرے فوجیوں سے مٹ بھیڑ ہو سکتی ہے۔ ان کے پاس اسٹین گنیں ہوتی ہیں۔ میں نے اسٹین گن صاف کر کے اپنے کندھے سے لٹکائی اور اسلحے کے تھیلے کو بند کر دیا۔ اچانک جھونپڑی کے باہر سے کسی کے بولنے کی آواز آئی۔ ہم جیسے بیٹھے تھے ویسے کے ویسے ساکت ہو گئے۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر دیے کو پھونک مار کر بجھا دیا۔ آواز قریب سے آئی تھی۔ کسی نے کسی سے کہا تھا، چلو سندھیا کے پاس چلتے ہیں، وہ اپنی کٹیا میں ہے۔ دوسرے نے کہا، وہ تو آشرم میں ہوگی۔ پہلے آدمی کی آواز آئی، کٹیا میں دیا روشن ہے، وہ اندر ہی ہوگی۔ دوسرا بولا، دیا کہاں جل رہا ہے؟ پہلا بولا، میں نے ابھی کٹیا میں روشنی دیکھی تھی، چلو اندر چل کر معلوم کرتے ہیں۔ میں نے کمانڈو خالد کو آہستہ سے کہا، فوراً نکل چلو، بائیں ہاتھ کو جھونپڑی کے پیچھے۔ کمانڈو خالد بجلی جیسی تیزی سے اٹھ کر جھونپڑی سے نکل گیا۔ اس کے ساتھ ہی میں بھی جھک کر چلتا ہوا تیزی سے باہر نکلا۔ خالد بائیں جانب گیا، میں جھونپڑی کے دائیں جانب ہو کر وہیں دیوار کی اوٹ میں اوندھا لیٹ گیا۔ اسٹین گن میں نے اپنی پشت پر ڈال لی تھی اور جیکٹ کی جیب میں سے ایک کمانڈو چاقو نکال لیا تھا۔ میں وہاں اسٹین گن کے فائر کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ میری عقابی آنکھیں اندھیرے میں 2 آدمیوں کو کٹیا کی طرف آتے دیکھ رہی تھیں۔ جب وہ ذرا قریب آئے تو میں ان کی وردیوں سے انہیں پہچان لیا۔ یہ مہادیو کے سپیرے فوجی تھے۔ ان کی اسٹین گنیں ان کے کاندھوں پر لٹک رہی تھیں۔ وہ میرے نزدیک سے ہوتے ہوئے کٹیا میں داخل ہوئے۔ میں بالکل زمین کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ اندھیرے میں وہ مجھے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ میں نے کچھ سوچ کر چاقو جیب میں ڈالا اور سائلنسر والا پستول سیدھا کر لیا۔ اندر سے ان کی آوازیں سنائی دینے لگیں، ارے ماچس جلاؤ۔ سندھیا کو بھی انہوں نے 2-3 آوازیں دیں۔ ان کا خیال تھا کہ شاید وہ سو رہی ہے۔ دوسرے نے کہا، دیا جلاؤ، وہ سامنے طاق میں ہے۔
कुटिया में रोशनी हो गई, जो दरवाजे के बोरिए के नीचे से मुझे नजर आने लगी। एक ने कहा, यहाँ तो कोई नहीं। दूसरा बोला, कुटिया में दिया बुझाने के धुएं की बू फैली है, किसी ने दिया बुझाया था। कोई भूत होगा, चलो बाहर निकल कर देखते हैं, कहीं पांडिचेरी के नाग मंदिर का कोई जासूस ना हो। जैसा कि मैं पहले बयान कर चुका हूं कि महादेव के नाग मंदिर के जनूबी हिंद के दूसरे नाग मंदिर वालों से दुश्मनी चलती रहती थी, और उन मंदिरों के बड़े पुजारी एक दूसरे की खूबसूरत देवदासियां अगवा करते थे और मंदिरों को भी नुकसान पहुंचाया करते थे। दोनों बाहर आ गए। अब उन्होंने स्टेन गन्ने सीधी कर ली थी। वो एक दो सेकंड झोंपड़ी के दरवाजे के पास खड़े रहे, फिर उनमें से एक आगे बढ़ा। दूसरे ने कहा, यहाँ दुश्मन का कोई जासूस छुपा हुआ है। जो सपेरा फौजी मेरे करीब खड़ा था, उसके एक पांव का बूट मेरे मुंह के बिल्कुल करीब था। मैं जरा खिसक कर परे होने लगा तो आहट पैदा हुई। उसने झुककर नीचे देखा, मैं उसे नजर आ गया। उसने स्टेन गन मेरी तरफ करते हुए कहा, बंसीराम, ये रहा जासूस। इससे पहले कि उसकी स्टेन गन फायर होती, मैंने पिस्तौल की नाली ऊपर उठाते हुए फायर कर दिया। हल्की सी आवाज के साथ गोली उसके जिस्म के ऊपर वाले हिस्से में लगी और वहीं दोहरा हो गया। मैं तड़प कर उठा और दूसरा फायर उसकी खोपड़ी के साथ पिस्तौल लगाकर कर दिया। वो गिर पड़ा। मुझे दूसरे की फिक्र थी। इस दौरान मैंने अंधेरे में देख लिया था कि कमांडो मंजर खालिद ने दूसरे आदमी की गर्दन पर वार किया। दूसरा आदमी नीचे झुक गया था और कमांडो खालिद ने दूसरा वार कर दिया था। उसने कमांडो चाकू से उसकी गर्दन आगे और फिर पीछे से काट दी थी। ये हमारी खुशकिस्मती थी कि दोनों एक्शन बिजली की चमक जैसी तेजी से हुए और दोनों में से किसी को स्टेन गन फायर करने की मोहलत नहीं मिली, वरना अगर वहां स्टेन गन के बरस्ट के धमाके हो जाते तो महादेव आश्रम के सारे सपेरे फौजी एकदम इस तरफ दौड़ पड़ते और हमारे मिशन की कामयाबी फिर बहुत मुश्किल थी। फिर हमें वहां से फरार होना पड़ता। दोनों सपेरे फौजियों की लाशें अंधेरे में सिंधिया की कुटिया के बाहर पड़ी थीं। उनमें से एक अभी जिंदा था। ये वो फौजी था जिसकी गर्दन पर कमांडो खालिद ने दो वार किए थे। उस वक्त मुझे पता चला कि कमांडो खालिद को चाकू से वार करने की बाकायदा ट्रेनिंग नहीं दी गई थी। वो शदीद जख्मी था मगर जिंदा था। मैंने उसके सर को दोनों हाथों में लेकर एक झटके से एक तरफ घुमा दिया। उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई। कमांडो खालिद अंधेरे में मेरे पास ही बैठ गया। इन लाशों को जंगल में फेंक देते हैं, मैंने कहा। इस तरफ महादेव के फौजी रात को गश्त पर होते हैं। फिर इन लाशों को क्या करें? कमांडो खालिद ने पूछा। मैंने कहा, इन्हें कुटिया में रख देते हैं। हमने दोनों लाशों को घसीटकर सिंधिया की कुटिया के अंदर डाल दिया और एम्यूनिशन का थैला कंधे पर रखकर अंधेरे में उस बाग की तरफ बढ़े जिसकी दूसरी जानिब महादेव का आश्रम और आलोप नगर के खंडरों की इमारतें शुरू हो जाती थीं। मैंने कमांडो खालिद को अपने पीछे रखा हुआ था। ये वही रास्ता था जिस तरफ से जोगन माया देवी मुझे अंधेरी रात में लेकर महादेव के आश्रम वाले तालाब की तरफ गई थी। मगर अभी मुझे इस तरफ नहीं जाना था। मैं थोड़ा आगे जाकर बाएं जानिब मुड़ गया। कुछ फासले पर दरख्तों में से नाग मंदिर और उसके अकब में महादेव के आश्रम की दो तीन बत्तियां झिलमिलाती नजर आने लगी। मैंने कमांडो खालिद से कह दिया था कि अब हम सिर्फ सरगोशियों में बात करेंगे। मैंने उसे रोशनियां दिखाई और कहा, हमें उस तरफ जाना है। आगे कच्चा रास्ता था जो आलोक नगर की खंडर इमारतों के दरमियान में से गुजरकर नाग मंदिर तक जाता था। ये मंदिर कोई पूजा पाठ वाला आम मंदिर नहीं था। यहाँ सांपों को दुश्मनों के उतरे हुए कपड़े सुंघाकर उन पर मंत्र फूंक कर उन्हें उनके पीछे छोड़ा जाता था। ये सांप जहाँ वो आदमी होता था उसे जाकर डस कर हलाक कर देते थे। ये खबासत कत्लो गारतगिरी और अय्याशियों का अड्डा था। उसको तबाह करना भी हमारे मिशन में शामिल था। मैंने कमांडो खालिद को इशारा दे दिया कि हम टारगेट पर आ गए हैं। हम तेजी से झुककर दौड़ते हुए नाग मंदिर के अकब में आ गए। यहाँ हमने अंधेरे में झाड़ियों के दरमियान एमुनिशन के थैले में से चार बारूदी सुरंगें निकाली और मंदिर के सामने वाली सीढ़ियों की तरफ बढ़े। हम जमीन पर पेट के बल लेटकर रींग रहे थे। नाग मंदिर में ज्यादा रोशनियां नहीं थीं। आधी रात के बाद मंदिर के अक्सर पीतल के दिए बुझा दिए जाते थे। मंदिर के बड़े गेट के ऊपर एक बड़ा दिया रोशन था। हमने अपनी अपनी ट्रेनिंग पर अमल करते हुए दो दो बारूदी सुरंगें मंदिर की सीढ़ियों के आगे जमीन में इस तरह दबा दी कि अगर मंदिर में मौजूद सपेरे फौजी बाहर निकलें तो बारूदी सुरंगें फटकर उनके पर खच्चे उड़ा दें। ये हमने हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र दबाई थी। इस काम से फारिग होकर हम वापस मंदिर के पीछे आ गए।
اور مندر کی دیواروں کے ساتھ زمین کی مٹی ہٹا کر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر 4 ٹائم بم لگا کر ان کے کلاک آن کر دیے۔ ان ٹائم بموں کے پھٹنے کا وقفہ 1 گھنٹہ تھا۔ یہ بم اس قدر طاقتور تھے کہ 1 گھنٹے کے بعد انہوں نے پھٹ کر مندر کی دیواروں کو بنیادوں سے اکھیڑ کر اس کی اینٹوں اور ملبے کو ہوا میں اچھال دینا تھا۔ میں رینگتا ہوا کمانڈو خالد کے پاس گیا اور اس کے کان میں کہا، میرے پیچھے آؤ۔ ہم اٹھ کھڑے ہوئے اور جھک کر دبے پاؤں چلتے سامنے والے باغ کی طرف بڑھ گئے۔ اس وقت ناگ مندر کے اندر سے سپیرے فوجیوں کے 2 4 کہکہوں کی آوازیں سنائی دیں۔ میں بہت چوکنا ہو کر بڑی احتیاط سے چل رہا تھا، کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہاں سپیرے فوجیوں کی کوئی پارٹی گشت پر نہ ہو۔ ایسا ہی ہوا۔ جیسے ہی میں کمانڈو کو لے کر سامنے والے باغ کے پھلدار درختوں کے قریب آیا، ایک جانب سے کسی نے آواز دی، ارے کہاں مر گئے ہو؟ مندر میں چل کر سوم رس پی لینا، یہاں گانجا نہ پینا۔ ہم وہیں پھلدار درختوں کی جھاڑ میں بیٹھ گئے۔ اندھیرے میں ایک فوجی بڑے مزے سے ٹہلتا مندر کی طرف جا رہا تھا۔ اسے ہمارے قریب سے گزرنا تھا کیونکہ یہی راستہ مندر کو جاتا تھا۔ اسے ہلاک کرنا ضروری ہو گیا تھا، کیونکہ اگر وہ مندر کے دروازے کی طرف سے اوپر چڑھا تو 100 میں سے 99% مجھے یقین تھا کہ اس کا پاؤں بارودی سرنگ پر پڑے گا اور بڑے زور کا دھماکہ ہوگا۔ اس وقت دھماکہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں نے کمانڈو خالد کے کندھے کو خاص انداز میں دبایا۔ وہ جلدی سے بیٹھے بیٹھے پیچھے ہٹ گیا۔ اس دوران سپیرا فوجی مجھ سے کوئی 3 4 فٹ کے فاصلے پر آ گیا تھا۔ جیسے ہی وہ میرے قریب سے ہو کر ذرا آگے گیا، میں اٹھ کھڑا ہوا اور اس کی گردن میں بازو ڈال کر اس کی کھوپڑی کے ساتھ پستول کی نالی لگا کر ٹریگر دبا دیا۔ ٹھک کی آواز کے ساتھ سپیرے فوجی کا بدن میرے بازو کے شکنجے میں ڈھیلا پڑ گیا۔ میں نے بڑے آرام سے اسے وہیں زمین پر لٹا دیا۔ میری نگاہیں اندھیرے میں اس کے دوسرے ساتھی کو تلاش کر رہی تھیں۔ میں نے کمانڈو خالد کو ایک طرف جھاڑی کے پاس بیٹھے دیکھا۔ وہ بالکل ساکت ہو کر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اس کا بازو مخصوص انداز میں دبا کر اسے اشارہ دے دیا تھا کہ وہ کچھ نہ کرے اور چھپ کر بیٹھ جائے۔ سامنے والے درختوں میں سے ایک اور انسانی سایہ نکل کر ہماری طرف آنے لگا۔ یہ پہلے سپیرے فوجی کا ساتھی تھا۔ وہ بڑے آرام آرام سے ٹہلتا ہوا چلا آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں سگریٹ تھا جس کے وہ کش لگا رہا تھا۔ جب وہ میرے قریب آیا تو مجھے چرس کی بدبو محسوس ہوئی۔ میں رات کی تاریکی میں پھلدار درخت کے بالکل ساتھ لگ کر اپنے آپ کو سمیٹ کر بیٹھا ہوا تھا۔ آگے اس کے ساتھی کی لاش پڑی ہوئی تھی، جس کے ساتھ اس کے پاؤں کے ٹکرانے کا امکان موجود تھا۔ میں اس سے پہلے اسے دبوچنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے ساتھی کو آواز دی، مگر اس کا ساتھی اب اس کی آواز نہیں سن سکتا تھا۔ وہ آگے بڑھا، چرس کی بدبو تیز ہو گئی۔ میں نے سانس روک لیا۔ وہ میرے قریب سے نکل گیا۔ میں نے اٹھ کر اسے دبوچنا چاہا تو اسے میرے پاؤں کی آہٹ آ گئی۔ اس نے پلٹ کر میری طرف دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا۔ میں نے اس کے چہرے پر فائر کر دیا۔ کمانڈو ٹریننگ کے دوران بھی میرا نشانہ کبھی خطا نہیں گیا تھا۔ بہت کم ہوتا تھا کہ میری گولی رنگ کے سینٹر میں نہیں لگتی تھی۔ وہ منہ کے بل آگے کو گرا، میں پیچھے ہو کر بیٹھ گیا۔ کمانڈو خالد گھٹنوں کے بل چلتا میرے پاس آیا، کہنے لگا، کوئی تیسرا فوجی بھی ہوگا؟ میں نے سرگوشی میں کہا، دیکھا جائے گا۔ ہم نے دونوں لاشوں کو گھسیٹ کر درختوں کے نیچے ایک طرف کر کے ڈال دیا۔ وہاں اندھیرا تھا، کوئی دوسری گشتی پارٹی کو لاشیں نظر نہیں آ سکتی تھی۔ میں نے کمانڈو خالد کا بازو دبایا اور آگے کو چلا۔ کمانڈو خالد سمجھ گیا کہ اب اسے میرے اشارے پر چلنا ہے۔ آگے کس طرف جانا ہے؟ مجھے معلوم تھا اب ہمارا ٹارگٹ مہادیو کا آشرم تھا۔ ہمارے پاس صرف 2 بارودی سرنگیں اور 4 ٹائم بم باقی رہ گئے تھے۔ 2 دستی بم ہماری جیبوں میں تھے، پستول ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے، سٹین گنیں کاندھوں سے لٹک رہی تھی۔ میں تالاب کی طرف سے آشرم کی طرف گیا۔ مجھے علم تھا کہ یہاں رات کو کوئی گارڈ وغیرہ نہیں ہوتے۔ اس طرف صرف رات کے پچھلے پہر بلکہ سحر سے کچھ پہلے مہادیو کی خاص نرتکی اس کے کمرے سے نکل کر اپنی سکھیوں کے ہمراہ اشنان کرنے آتی ہے۔ اس وقت سپیرے فوجیوں کی ایک ٹولی اس کی حفاظت یا نگرانی کے واسطے کچھ فاصلے پر ضرور موجود ہوتی تھی۔ اس کے سوا یہاں ساری رات خاموشی اور ویرانی رہتی تھی۔ تالاب پر سناٹا طاری تھا۔ ہم صرف اشاروں میں ایک دوسرے کو اپنا مفہوم سمجھا رہے تھے، سرگوشیوں میں بھی باتیں نہیں کر رہے تھے۔ میں سنگ مرمر کی اس روش پر آ گیا جہاں منہ اندھیرے آشرم میں رات گزار کر مہادیو کی چہیتی نرتکی کو اشنان کرنے آنا تھا۔
یہ रविश सीधी महादेव के आश्रम के कमरा खास के अकबी दरवाजे की तरफ जाती थी। हम रविश को छोड़कर साथ वाली फूलदार झाड़ियों की ओट लेकर आगे बढ़ रहे थे। आश्रम की इमारत अंधेरे में किसी छोटे किले की तरह दिखाई दे रही थी। उसकी एक खिड़की में मध्यम रोशनी थी, बाकी सारी इमारत अंधेरे में डूबी हुई थी। ये आश्रम का अकब था। आश्रम के सदर दरवाजे की तरफ गार्ड्स हर वक्त मौजूद रहते थे, मगर उस तरफ रात को कोई नहीं आता था। ये बात मुझे सिंधिया ने भी बता दी हुई थी। आश्रम का अकबी दरवाजा बंद था। मैंने उसे जरा सा धकेला, अंदर से कुंडी लगी हुई थी। मैं दीवार के बिल्कुल साथ लग कर कदम कदम आगे बढ़ने लगा। कमांडो खालिद मेरे पीछे पीछे था। एक जगह दीवार में जमीन से कोई 1 फुट ऊपर एक छोटा सा शिगाफ था। वहां से 2-3 ईंटें उखड़ी हुई थीं। मैंने झुककर उसके अंदर 2 टाइम बम रखे और क्लॉक का बटन ऑन कर दिया। उसे भी तकरीबन 1 घंटे के बाद फटना था। इसी तरह मैंने दीवार में आगे जाकर भी 2 टाइम बम दीवार की एक सुराख में फंसाकर बटन दबा दिए। यहाँ एक छोटा सा बरामदा था। बरामदा अंधेरे में खाली पड़ा था। मैंने खालिद को बरामदे में चले आने का इशारा किया और पंजों के बल चलता बरामदे में आकर सामने वाले दरवाजे की तरफ बढ़ा। ये छोटा दरवाजा था। शायद यहाँ सीढ़ियां ऊपर जाती थी। मैंने दरवाजे को धकेला। वो अंदर की तरफ नहीं खुलता था। मैंने उसे बाहर की तरफ खींचा तो उसका पट खुल गया। सीढ़ियां ऊपर को जाती थी। हम आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां चढ़कर ऊपर वाले दरवाजे के करीब आए तो हमें एक मर्द के हंसने और नशे में बातें करने की आवाज आई। मैंने आहिस्ता से दरवाजा खोला। सामने एक छोटी गैलरी थी, जिसके आगे पत्थर की जालीदार छोटी सी दीवार थी। हम झुककर गैलरी में आए और वहीं बैठकर जालियों में से दूसरी तरफ देखा। सामने एक मंजर नजर आया कि महादेव एक मसनद पर नीम उरिया हालत में बैठा झूम रहा है। एक नर्तकी गिलास में बोतल में से शराब डाल रही है। एक नर्तकी जो तकरीबन उरिया थी, उसके जानों पर सर रखे नीम दराज है और महादेव उससे हंस हंस कर बातें कर रहा है। मैंने कमांडो खालिद के कान में सरगोशी की। यही है वो शैतान महादेव जो मेरी बीवी समेत न जाने कितनी मासूम औरतों की इज्जतें बर्बाद कर चुका है। मैंने स्टेन गन की नाली पत्थर की जाली में से दूसरी तरफ थोड़ी सी निकाली और महादेव के फूले हुए पेट को शिस्त में लेने की कोशिश करने लगा। स्टेन गन से निशाना कारगर नहीं होता, जिस तरह के राइफल का निशाना कारगर होता है। उसका निशाना लिया भी नहीं जाता। टारगेट को सामने देखकर उसकी बरस्ट की बौछारें दाएं बाएं फायर की जाती हैं, लेकिन एक तो मेरे पास राइफल नहीं थी। पिस्तौल का निशाना इतनी दूर से धोखा दे सकता था। स्टेन गन का बरस्ट मैं इसलिए फायर नहीं करना चाहता था कि इस शैतान के जानुओं में एक औरत लेटी हुई थी, जिसे मारना मेरे मिशन में शामिल नहीं था। कमांडो खालिद ने मुझे स्टेन गन का निशाना बांधते हुए देखा तो मेरे करीब होकर सरगोशी में कहा, बरस्ट फायर करो। मैंने सरगोशी में कहा, मैं औरत को नहीं मारना चाहता। कमांडो खालिद ने बड़े नुक्ते की बात कही, एक बरस्ट छत पर फायर करो, औरत डर कर भाग जाएगी। टारगेट सामने आ जाएगा, उसे मार लेना। हमारे पास ज्यादा वक्त भी नहीं था। पहले टाइम बम को लगाए तकरीबन आधा घंटा गुजर गया था। मजीद आधा घंटा बाद नाग मंदिर ने कयामत खेज धमाके से उड़ जाना था। मुझे जो कुछ करना था जल्दी करना था। मैंने स्टेन गन की नाली पत्थर की जाली में से बाहर निकाल ली और उठ खड़ा हुआ। इसके साथ ही मैंने नाली का रुख छत की तरफ करके एक बरस्ट फायर किया तो धमाकों से कमरा गूंज उठा। दोनों औरतें चीखें मारती दरवाजे की तरफ दीवाना वार दौड़ी। मेरा टारगेट सामने था। महादेव बहुत मोटा था। उसने तेल के चिरागों की रोशनी में एक आदमी को गैलरी में स्टेन गन के साथ खड़े देखा तो वो भी दरवाजे की तरफ दौड़ने के लिए उठने की कोशिश करने लगा, मगर एक तो वो नशे में था, दूसरा उसका पेट बाहर को निकला हुआ था। वो उठते उठते गिर पड़ा। मैंने दूसरा बरस्ट सीधा महादेव के पेट को निशाना बनाकर फायर किया। मैं उस वक्त तक स्टेन गन बरस्ट फायर करता रहा जब तक कि शैतान सिफ्त महादेव का फूला हुआ मोटा जिस्म गोलियों से छलनी होकर लहू लुहान नहीं हो गया। कमांडो खालिद ने मेरा बाजू खींचकर कहा, अब निकल चलो। क्या कर रहे हो? हम गैलरी में से निकलकर जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरकर बरामदे में आए तो सामने से 3 सपेरे फौजी बरामदे की तरफ दौड़ते आ रहे थे। मैंने और कमांडो खालिद ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। तीनों उलट गए। हम जिस तरफ से आए थे उसी तरफ को दौड़ पड़े। हमें मंदिर की जानिब से लोगों के शोर व गुल की आवाजें सुनाई दी। उधर से फायरिंग भी शुरू हो गई। हम दोनों दौड़ते चले गए।
ہم سندھیا کی جھونپڑی کی طرف دوڑ رہے تھے۔ وہاں سے ہمیں خونی جنگل میں داخل ہونا تھا، کیونکہ خونی جنگل سے باہر نکلنے کا وہی ایک قریبی اور آسان راستہ تھا۔ مندر کی طرف سے اوپر تلے چار زبردست دھماکے ہوئے۔ مندر کے آگے ہم نے جو بارودی سرنگیں بچھائی ہوئی تھی، انہوں نے پھٹ کر چار سپیرے فوجیوں کو اڑا دیا تھا۔ ابھی ان ٹائم بموں کے دھماکے نہیں ہوئے تھے جو ہم نے مندر اور آشرم کی دیواروں میں لگائے تھے۔ ان کے پھٹنے میں میرے اندازے کے مطابق 10-15 منٹ رہ گئے تھے۔ ہم خونی جنگل کے اندھیرے میں تیز تیز چل رہے تھے۔ پیچھے سے اسٹین گن کے برسٹ آ رہے تھے، مگر ان کی بوچھاڑیں درختوں کے اوپر اور دائیں بائیں پڑ رہی تھی۔ میں نے کمانڈو خالد کو فائر کرنے سے منع کر دیا۔ ہمارے فائر کے دھماکے دشمن کو ہماری سمت بتا سکتے تھے۔ مجھے کمانڈو خالد کو اپنے ساتھ لگا کر تیز تیز قدم چلنا پڑ رہا تھا تاکہ وہ میرے جسم کی بو کی وجہ سے محفوظ رہے۔ ہم جب دلدلی جوہڑ کے قریب پہنچے تو اچانک بنمانس نکل کر سامنے آ گیا۔ اس نے ہم پر حملہ تو نہ کیا، لیکن ہمارا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ میں اس کے قریب گیا تو اس نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ کمانڈو خالد نے برسٹ مار کر اسے گرا دیا۔ برسٹ کے دھماکے جنگل میں گونجے تو ہمارے پیچھے فائر آنا شروع ہو گیا۔ سپیرے فوجیوں کو ہماری فائرنگ نے بتا دیا تھا کہ ہم جنگل میں کس طرف ہیں۔ اس کے بعد اچانک خوفناک دھماکوں سے زمین ہلنے لگی۔ یہ ہمارے لگائے ہوئے ڈائنامائٹ کے دھماکے تھے۔ یہ اس قدر زبردست تھے کہ جنگل میں زلزلہ سا آ گیا۔ دور مندر کی طرف سے واویلے کی آوازیں آنے لگیں، پھر یہ چیخو پکار دھیما پڑتا گیا۔ اب ہم پر پیچھے سے فائرنگ نہیں ہو رہی تھی۔ ہمارے لگائے ہوئے بموں کے دھماکوں نے ناگ مندر اور آشرم کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا تھا۔ ہم خونی جنگل سے نکل آئے تھے۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو ہماری دائیں جانب آسمان پر روشنیوں کی چمک پڑ رہی تھی۔ یقیناً آشرم اور مندر کے در و دیوار آگ کی لپیٹ میں تھے۔ خونی جنگل کی سرحد پار کرنے کے بعد ہم رکے نہیں، بلکہ تاریکی میں ڈوبے ہوئے ویران میدان میں تیز تیز چلتے گئے۔ جب ہم چوکھمبا گاؤں کے باہر کھیتوں کے کنارے جوگن مایا دیوی کی کٹیا کے پاس پہنچے تو یہاں ہمارے مجاہد ساتھی بھی ہمیں مل گئے۔ ہمارے پاس 4 دستی بم ابھی موجود تھے۔ کمانڈو خالد نے انہیں کہا، یہاں سے ہمیں اپنے خفیہ ٹھکانے پر پہنچنا ہے، تم فوراً روانہ ہو جاؤ، ہم تمہارے بعد آئیں گے۔ مجاہد اسی وقت گاؤں کی طرف جانے والی پگ ڈنڈی کی طرف چل دیے۔ میں اور کمانڈو خالد جوگن کی کٹیا کے باہر بیٹھ گئے۔ ہم نے جوگن کے مٹکے میں سے پانی پیا اور خونی جنگل کے جنوب کی طرف آسمان کو تکنے لگے جہاں شعلوں کی چمک پڑ رہی تھی۔ کمانڈو خالد نے کہا، کرم داد، ہمارا مشن خدا کے فضل و کرم سے کامیاب رہا۔ میں نے کہا، میں نے اس شیطان کو اس کے ساتھیوں سمیت جہنم میں پہنچا دیا ہے۔ کمانڈو خالد نے اندھیرے میں میری طرف اپنی چمکتی ہوئی آنکھوں سے دیکھ کر کہا، خدا کا شکر ہے کہ ابھی تک تم انسانی شکل میں ہی ہو۔ اللہ کرے اب میں ایسا ہی رہوں، کیونکہ اگلا مشن زیادہ خطرناک اور نازک ہے۔ یہ تو جنگل کا مشن تھا، اگلا مشن بھارت کے بڑے شہر کلکتے میں شروع ہونے والا ہے۔ وہاں ہمارا مقابلہ مافیا کے چھپے ہوئے جرائم پیشہ قاتلوں سے ہوگا۔ کمانڈو خالد بولا، ہم انشاءاللہ اس میں بھی کامیاب ہوں گے۔